अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यतीम बच्चा मेरे घर में सफाई का काम करता था। मैं कुछ दिन से नोट कर रही थी कि वो कुछ डरा हुआ था। जब भी उसकी नज़र मेरे शौहर पर पड़ती, उसका रंग जर्द पड़ जाता। एक रोज मैं जैसे ही आधी रात के वक्त पानी पीने के लिए उठी, बराबर वाले कमरे से आती हुई आवाज़ों ने मुझे दहला कर रख दिया। किसी के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर मैं दबे पांव जैसे ही अंधेरे कमरे में गई और बल्ब का बटन ऑन किया। सामने का मंजर देखकर मेरा गुस्से से खून खौल उठा, क्योंकि मैं गहरी नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, मगर हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही थी। शादी की शुरुआत हर मियाँ बीवी के लिए बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मेरे शौहर मुझसे अब दूर भागने लगे थे। ये मुझे शुरुआत में ही समझ आ गया था कि वो इज़्दवाजी ताल्लुकात बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। बस महीने में एक बार मेरी अम्मी अक्सर कहती थी कि औरत को चाहिए अपने शौहर को हमेशा खुद की तरफ माइल करे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान इतनी झिझक थी कि मैं चाह कर भी उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये बात करके रहूंगी कि जिस तरह एक मर्द के जज्बात होते हैं, उसी तरह एक औरत के भी जज्बात होते हैं। मैं अभी अपनी जगह से खड़ी होकर अपने शौहर के पास जाती, अचानक वो अपनी जगह से खड़े हुए थे, बेख्तियार बाहर की तरफ बढ़ गए थे। उनका बेचैनी भरा अंदाज न जाने क्यों मुझे ठठकने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर में मैं कमरे में बैठी रही थी, फिर अचानक अपनी जगह से खड़ी होकर सीधा बाहर आ गई थी। किचन की लाइट जल रही थी। यकीनन वो किसी काम से किचन में गए थे। मैं फौरन उस तरफ बढ़ी तो अंदर से आती आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। सिकंदर, मैंने तुम्हें कहा था अपनी जुबान बंद रखना। तुमने बराबर वाली बीना खाला को क्यों बताया? जबकि वो बच्चा जो मेरे घर में काम करता था, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो सहम कर मेरे शौहर को देख रहा था। मेरे शौहर अभी कुछ कहते, इससे पहले ही मैं किचन में दाखिल हो गई थी। सिकंदर को अपने पीछे करते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? अचानक से क्या बता दिया इसने बीना खाला को? मेरा महज इतना कहना था कि मेरे शौहर बुरी तरह हड़बड़ा गए थे। मुझे देखते हुए बोले, तुम अंदर बैठी अभी मोबाइल चला रही थी ना, बाहर क्यों आई हो? मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही सिकंदर रुंधी आवाज में बोला, बाजी, मैं अपने कमरे में चला जाऊं? मैंने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी। वो फौरन ही भाग कर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैंने नजर उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बार फिर गुस्से से धाड़े, मेरे मामलात से दूर रहा करो। वो बच्चा हमारे घरेलू मामलात बराबर वाली औरत को बता रहा है। क्या मैं अब उसे डांटूं भी नहीं? मैं फौरन बोली, कौन से मामलात? न हम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई, न हमारे पैसे आगे पीछे हुए, न किसी किस्म की तंगदस्ती हुई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जाकर वो बाहर बता रहा है? न ही हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा करीब आते हैं जो हमारी इज़्दवाजी तल्लुक के बारे में उन्हें बताएं। मैं मजीद कुछ कहती हूँ इससे पहले ही मेरे शौहर ने मेरा बाजू थामा था और मुझे अपने करीब तर करते हुए बोले, बेहतर होगा अपने मामलात अपने तक महदूद रखो। मैं किसी भी किस्म का सलूक करूं, ये मेरा मसला है। ये घर मेरा है, यहां मेरे असूल चलेंगे। ये कहते ही उन्होंने मुझे एक झटके से छोड़ा था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन खड़ी हुई थी। कुछ दिनों से हारिस का अंदाज काफी बदला हुआ था। ये बात मुझे कई दिनों से महसूस हो रही थी। वो बच्चा हारिस से काफी डरा डरा रहता था। जहां पर हारिस होते थे वो वहां से चला जाता था। ऐसा क्यों हो रहा था मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तय थी, हारिस और उस बच्चे के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा था जिसे मैं मुकम्मल नावाकिफ थी। कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई थी। वहां पर सिकंदर लोगों की दुकान साफ कर रहा था। कभी किसी की दुकान के आगे झाड़ू लगाना, कभी किसी के कपड़े ठीक करके सामने रखना, कभी कपड़े तय लगाना। पहली बार मुझे
کسی بچے پر شدت سے پیار آیا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ میں نے اس کا نام وغیرہ اس سے پوچھا تو وہ بولا سکندر نام ہے میرا۔ بابا کے بعد اب گھر میں پیسے لے کر جانے والا صرف میں ہوں۔ امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں۔ سب کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اسی لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں اس سے اگلا سوال یہی کرنے والی تھی کہ تم کام کیوں کرتے ہو، اسکول کیوں نہیں جاتے؟ اس کا بتانا میرا دل بہت رنجیدہ کر گیا تھا۔ کئی دنوں سے میں ایک ملازمہ کی تلاش کر رہی تھی جو گھر کے کام میں میری مدد کر سکے۔ میں فوراً بولی تمہیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں ان لوگوں کے کام کر کے؟ وہ دکھی لہجے میں بولا روز کے 200 یا 300۔ میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں حارث سے اجازت لے کر سکندر کو اپنے گھر کام کے لیے رکھ لوں گی۔ باہر سے سودا سلف لانا، میرے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دینا کافی مدد ہو جائے گی اور اسے میری بدولت کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ گھر آتے ہی میں نے حارث سے اس متعلق بات کی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کافی کھلے دماغ کا مرد، بلکہ اس نے کافی دلچسپی دکھائی کہ ہاں بچہ لے آؤ، ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ میرے پیچھے تم اکیلی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے ٹینشن ہوگی۔ اس روز حارث کا انداز بھی کافی بدل گیا تھا۔ اتنی محبت جتاتا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میں خاموشی سے اگلے دن سکندر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا تو وہ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ میں نے سیلری بھی زیادہ طے کی تھی، جس کی وجہ سے وہ منع نہیں کر پایا تھا۔ اگلے دن ہی وہ صبح سویرے ہمارے گھر آ گیا۔ پورا دن اس نے بہت ہی محنت سے کام کیا تھا۔ کبھی برآمدے کی صفائی کرنا، کبھی لاؤنج کی صفائی کرنا، کبھی میرا کچن میں ہاتھ بٹانا۔ میری کافی مدد ہو گئی تھی۔ وہ یتیم تھا، اس لیے مجھے اس پر کافی رحم بھی آ رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے وقت حارث آئے تھے۔ چند لمحے وہ سکندر کو بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا گمان ہوا جیسے حارث سکندر کو جانتے ہوں۔ میں نے 1-2 بار ان سے پوچھا بھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے سکندر سے بات کی تھی کہ اگر تمہیں یہاں نوکری کرنی ہے تو کچھ کنڈیشن ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوئی، بھلا یہ کس بات کی کنڈیشن رکھ رہے ہیں؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حارث بولے یہاں کام کرنا ہے تو تمہیں 24 گھنٹے یہاں رہنا ہوگا۔ رات کے کسی بھی پہر ہمیں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے تم اپنے گھر بتا دو۔ تمہاری چھٹی صرف اتوار کے دن ہوگی، اس دن تم اپنے گھر جا سکتے ہو، لیکن اس دن بھی رات تک تمہیں واپس آنا ہوگا۔ میں فوراً بولی نہیں سکندر، اس کے بابا کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اب یہ بچہ یہاں آ جائے گا تو پیچھے اس کی ماں مزید ہلکان ہو جائے گی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر دوڑے تھے۔ خاموش رہو تم، یہ مردوں کے معاملات ہوتے ہیں، عورتیں ایسے معاملات میں طے نہیں کرتی۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگ گیا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلا وقت جب انہوں نے مجھے اتنی بری طرح ایک انجان بچے کے سامنے ڈانٹا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ سکندر بولا صاحب یہ ممکن نہیں ہے، میری امی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گی۔ میں رات کو دیر سے چلا جاؤں گا، لیکن رات میں اپنے گھر پر ہی گزاروں گا۔ مگر میرے شوہر کی اگلی بات سن کر سکندر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بولے میں تمہیں مہینے کا 40,000 دوں گا، بولو اب بھی منظور نہیں ہے؟ جبکہ میں دنگ نگاہوں سے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ میں اتنی بڑی رقم دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر حارث مجھے کچھ بولے ہی نہیں دے رہے تھے۔ سکندر بولا ٹھیک ہے صاحب، میں اپنی امی سے پوچھ کر کل صبح آپ کو بتا دوں گا۔ میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب حارث کو سمجھاؤں گی کہ انہیں ایسے کسی بچے کی ذمہ داری رات بھر کے لیے لینا خطرناک ہوگا۔ لیکن اس رات حارث نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کافی خفا ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، اگر اس بچے نے ہمارا سامان چوری کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟
میں بے اختیار بولی، وہ صرف ایک 12 سال کا بچہ ہے، وہ کیوں چوری کرے گا؟ اور آپ 40,000 دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم کسی ملازم کو نہیں دی جاتی۔ مگر حارث تو ایسے ہو گئے تھے جیسے انہیں کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 40,000 کوئی معمولی رقم نہیں تھی، وہ بھی ایک 12 سال کے بچے کے لیے۔ اس کی والدہ نے فوراً اجازت دے دی۔ اگلے دن سے وہ اپنا سامان لے آیا تھا، مگر ٹھیک 1 ہفتے بعد سے کچھ بدلاؤ آیا۔ سکندر شروع میں جس طرح چہک چہک کر مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ سب اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب کافی ڈرا سا رہنے لگا تھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ ابھی بھی جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے کھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دیر میں کچن میں کھڑی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر لیپ ٹاپ پر بیٹھے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں قدم بقدم چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی اور ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، حارث، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ بے اختیار چلائے، سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ دیا نا، معمولی بات تھی، اس بات کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میں فوراً بولی، حارث، میں آپ سے سکندر کی بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ آپ اس طرح چیخ کیوں رہے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنی بکواس بند رکھو، میرے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حیرت انگیز طور پر مجھے چونکا چکا تھا۔ ان کا تھپڑ مارنا مجھے بے حد برا لگا تھا، لیکن اس سے ایک بات صاف جھلک رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے جب اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا، اور اس 1 سال میں انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ شادی کے وقت میرے بابا نے مجھے گلے لگا کر صرف ایک بات کہی تھی کہ کبھی تمہارا دل نہ چاہے یا پھر وہ شخص تمہیں محبت نہ دے تو تم لوٹ آنا، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اتنی چھوٹی بات پر میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ روتے روتے میں کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا، لیکن ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ایک چیخ کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ پہلے میں نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا تھا اور واپس کسمکا کر سو گئی تھی، لیکن لمحے بعد دوبارہ اسی پردرد چیخ سے میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میں بہت ہی کچی نیند کی عادی تھی۔ چند لمحے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ کمرے میں میرے شوہر کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں گئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا۔ ابھی میں بستر سے اترتی جب ایک بار پھر مجھے وہی چیخ کی آواز سنائی دی۔ تھوڑا دھیان دینے پر مجھے یکدم احساس ہوا تھا کہ یہ سکندر کی آواز تھی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کر کے چلا رہا تھا۔ میں فوراً چپل پہن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی، بھلا اس وقت اس کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ ابھی میں آگے بڑھتی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر کمرے سے باہر آئے تھے۔ پسینے سے تر چہرہ، بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئے کپڑے۔ لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا چکے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ فوراً کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ عجیب سے خیالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ ایسے کئی واقعات میں سن چکی تھی جس میں مالک نے ایک چھوٹے بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میرے قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پھر میرے قدم بے اختیار سکندر کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔
ابھی میں ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر بازو تھاما تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے تھے اور بستر پر بیٹھتے ہوئے بولے، کچھ دیر پہلے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، تمہیں ذلیل کیا ہے کہ اپنے معاملات اپنے تک رکھو، میرے معاملات میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، سکندر کو سیلری میں دوں گا، اس کے ساتھ میں کچھ بھی کروں، یہ میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں کون ہوتی ہو بولنے والی؟ ان کی بات سن کر میں بے اختیار چیخی، آپ پاگل ہو چکے ہیں حارث، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس بچے کے ساتھ؟ کیا کر کے آئے ہیں؟ میں نے ایک ہی وقت میں 2-3 سوال ان سے کر لیے، جبکہ ان کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولے، چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ میرا تم وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں کبھی دکھانا نہیں چاہتا۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ میں خاموشی سے اپنے بال سمیٹ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ وہ میرے برابر میں لیٹے میرا ہاتھ تھام چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بستر سے اترنے کی بھی کوشش مت کرنا اور خاموشی سے سوتی رہو۔ جبکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کچھ گڑبڑ تھی، سکندر محفوظ نہیں تھا اور یہی ایک چیز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں سکندر کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ میرے شوہر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اب اپنی کلائی میں درد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار میں نے ان سے التجا کی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مگر ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً کمرے سے باہر آئی تھی۔ سکندر ہمیشہ کی طرح ناشتے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ روز صبح چائے بناتا تھا، یہ کام میں نے اس کے ذمے لگایا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کر میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی گردن، گال اور ہاتھوں پر دانتوں کے نشان واضح طور پر جگمگا رہے تھے۔ بچے کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پر نیل کے نشان۔ میں کچھ کہتی اس نے پہلے ہی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی میں نے دودھ وغیرہ گرم کر دیا ہے، اب میں تھوڑا آرام کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ اس کا لڑکھڑایا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ بچہ یہاں محفوظ نہیں تھا اور یہ بات مجھے اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا ہو۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرے شوہر اتنے گھٹیا ہوں گے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر ہمت کر کے واپس کمرے میں آئی تھی۔ میرا ارادہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی میں ان سے کسی بھی قسم کا سوال کروں گی تو وہ صاف مکر جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بچے کی زندگی بدترین ہو۔ مجھے معلوم تھا میرا سوال کرنا سکندر کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ معمول کے مطابق میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے باقی کا ناشتہ بنایا اور انہیں رخصت کر کے میں سیدھا سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میرا دل تڑپ کے رہ گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ سکندر کا چیک اپ کرتے ہی وہ بولی، کون کر رہا ہے اس بچے کے ساتھ یہ ظلم؟ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ مجھے بلا کر اس کا نارمل چیک اپ کروا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں رنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر انہیں ایک ایک لفظ حرف با حرف بتا دیا۔ جب وہ بے اختیار بولی، تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس بچے کو انصاف دلائیں گی یا پھر اپنے شوہر کے ہاتھوں روز مرنے دیں گی؟ میں فوراً بولی، میں انصاف دلاؤں گی۔ میں ایسی بالکل نہیں ہوں۔
مجھے بس اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے جب تک میرے پاس شواہد نہ ہوں۔ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے مجھے چند ہدایتیں کی تھیں اور چلی گئی تھی، جبکہ میں اب سکندر کے پاس بیٹھی مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی تاکہ اس کا بخار اتر سکے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بحال ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بری طرح سے ڈر گیا تھا، جبکہ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، ان سے سب معلوم ہے سکندر، حارث تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا باجی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں فوراً بولی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایک دفعہ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری ذات سے جو ہو سکے گا میں کروں گی، ایک بار ہمت تو کرو۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں مرنا، میں اپنے گھر کا کل سرمایہ ہوں، اگر میں مر گیا تو میرے پیچھے میری ماں اور بہنوں کا کیا ہوگا، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر تھپکتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی، بس تم حوصلہ رکھنا، تم ابھی اپنے گھر جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں تم نہیں آؤ گے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اگر میں نے یہاں سے نوکری چھوڑ دی تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہی، مجھ پر ایک ذمہ داری نہیں ہے، میں مانتا ہوں صاحب بہت برا کر رہے ہیں، انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ میری مدد بھی تو کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے باجی، میں کیا کروں؟ اس کی بات سن کر کافی دیر تک میں خاموش رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر اس کی نوکری یہاں سے چھوٹ گئی تو اسے کہیں بھی 40,000 والی نوکری نہیں ملے گی، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے اپنی والدہ سے ملوا سکتے ہو؟ یعنی تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولا، باجی آپ چلیں، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے اتنی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کے لیے اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی غریب طبقے کا بچہ تھا، اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایک آسائش بھری زندگی میں ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی جب کچھ اس کی اماں برقع پہن کے باہر سے اندر داخل ہوئی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ فوراً چہک اٹھی تھی اور جب کچھ دیر بعد اسے سینے سے لگا کر چومنے لگی، لیکن جیسے ہی انہیں حرارت محسوس ہوئی وہ فوراً بولی، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، کیا ہوا میرے بچے؟ سکندر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، امی مجھے چھوڑیں، میری باجی سے ملیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی، مجھے دیکھتے ہوئے وہ فوراً میری طرف آئی اور مجھے سلام کر کے بولی، بی بی صاحبہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، معذرت چاہتی ہوں، آپ یہاں خیریت؟ ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ غریب لوگوں کے گھروں میں اگر ان کے بچوں کے مالک آ جائیں تو ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہوں اپنے ہی شوہر کے خلاف جا کر، ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، لیکن میں ایک انسان کی اور ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ پر لازم تھا کہ میں اس غریب بچے کی مدد کروں۔ اس عورت کا ہاتھ دھوتے میں بولی، مجھے آپ سے اکیلے کی بات۔ اس عورت نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولی، بیگم صاحبہ سب خیریت ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے بچے سے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی،
सिर्फ 10 मिनट, मेरी बात सुन ले। उन्होंने सर को हल्की जुम्बश दी थी और सिकंदर को बाहर भेज दिया था, साथ अपनी बच्चियों को भी खेलने के लिए बाहर रवाना कर दिया था। अब घर में सिर्फ वो और मैं ही मौजूद थे। मैंने सर झुकाकर एक एक बात उनके गोश गुजार कर दी, जबकि वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं ना? ये हकीकत नहीं है। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा था और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूं आपके लिए ये बातें बहुत ही तकलीफ देह होंगी, क्योंकि ये बातें मेरा जीना भी महाल कर चुकी हैं। मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। वो बोली, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मैं अपने यतीम बच्चे को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मैंने फौरन उन्हें रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बोला था। पहले तो वो घबराई, कहने लगी, मैं इसे नौकरी से हटा लेती हूं। मैंने बोला, अगर आप ऐसा करेंगी तो उस आदमी को मजीद ये सब करने की इजाजत देंगी। आप एक दफा रिपोर्ट दर्ज करवाएं, बाकी मामलात मैं संभाल लूंगी। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और सिकंदर को इस महीने की तनख्वाह भी मिल जाएगी। वो खामोश हो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हामी भर ली थी। मेरे साथ चलकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में मेरे शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जबकि इंस्पेक्टर काफी हैरान था क्योंकि साथ मैं मौजूद थी। उन्होंने कई बार मुझसे सवालात किए, मोहतरमा, आप खुद अपने शौहर की गवाही दे रही हैं? जबकि मैंने सर हाँ में हिलाया था। फौरन ही इंस्पेक्टर के मेडिकल टेस्ट होने के लिए भेज दिए गए थे और फिर सच्चाई सामने आ गई थी। 2 दिन बाद हारिस को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके पास बहुत दौलत थी, मगर हमारा कानून इस वक्त हमारे साथ खड़ा था। इतनी आसानी से एक बच्चे के साथ ये सब नहीं हो सकता था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मुतासिर हुए थे। किसी ने भी मुझे ब्लेम नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम था अब एक ऐसे इंसान के साथ जो मर्द होकर भी मर्द नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे उसके साथ नहीं रहने देते। तलाक के पेपर्स लेकर जब मैं थाने पहुंची, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये सब क्यों करता हूं, तुमने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ इतना बोली थी कि आपकी कहानी सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप एक गुनहगार हैं और आप जैसे गुनहगार आदमी को माफी नहीं मिलती। मगर उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, मुझसे माफियां मांगने लगे थे। चंद लम्हे मैं खामोश रही थी, फिर उनके पास बैठ गई थी। वो सर झुकाकर बोले, मैं 15 साल की उम्र से इस गंद में मुब्तला हो गया था। हमारे मदरसे में ये काम बहुत आम हो चुका था। तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। मेरी परवरिश मेरे बड़े भाई ने की है। इसकी बदौलत मैं एक मदरसे में लग गया था। सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे। इस दौरान मेरी दोस्ती कुछ खराब लड़कों से हो गई थी जो ये काम बहुत शौक से करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, मैं मना करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इस मर्ज में मुब्तला होता चला गया और इस काम को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। शादी से पहले तो ये काम मैं बहुत आसानी से कर लेता था, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था, लेकिन शादी के बाद मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। मैं बेचैन रहने लगा था। मैं क्या कहता, मुझे तुमसे वो सुकून हासिल नहीं होता, इसलिए मजबूरन मैंने सिकंदर के साथ ये सब शुरू कर दिया। मगर मैं क्या करता, मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस वक्त उनका मुंह तोड़ दूं। वो ये बात कितनी आसानी से बोल रहे थे कि मैं खुद को रोकता था लेकिन रोक नहीं पाता था। मैं उनको देखते हुए बोली, आपकी वजह से एक छोटे बच्चे का दिमाग जितना मुतासिर हुआ है मैं बता नहीं सकती। न जाने वो किन हालात से गुजरेगा
اور خدا سے اب یہی دعا ہے کہ وہ آپ جیسا نہ بنے۔ میں طلاق لے کر گھر لوٹ آئی تھی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی تھی کہ میرے شوہر نے خودکشی کر کے خود کی جان لے لی ہے۔ میں کچھ بول نہیں پائی۔ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرا تھا، کیونکہ ایسے انسان کے لیے رونا بھی میری نظر میں گناہ ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں پر حد سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو بہن بھائیوں کو نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے چھوٹے بہن بھائی کیا کام کر رہے ہیں، اور اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی بیوی کو خیال کرنا چاہیے۔ قوم لوط کو اللہ نے اس لیے تباہ کیا تھا کیونکہ وہ ہم جنسی کا شکار تھا، اور رب العالمین نے ان کی پوری دنیا تباہ کر دی۔ ہم سب کو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے اور ایسا کام کرتے ہوئے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔